तू कहता है कि मुआविया काबिल तकरीम नहीं है, आओ कुरान से पूछो मेरा मुआविया तो कुरान के सिपारों में चमक रहा है। ऊंचे आवाज से जवाद नकवी ने जो तौहीन की है, मैं आज इस्लामाबाद में खड़े होकर अपने मुल्क के इदारों से, अपनी हुकूमत से गुजारिश करूंगा, आपका फर्ज बनता है आप इसको कानून के गिरफ्त में लेके आए। अगर वो कानून इस मुल्क में होता, जवाद जैसा बदबख्त बुड्ढा शैतान वो किसी सहाबी की तौहीन का सोच सकता था? हम कानून की लड़ाई लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। हमें अकरवाज से लेकर मसूदुर रहमान तक क़ियादत ने कानून का दरस दिया है और इंशाअल्लाह इस मुल्क में कानून बनवाएंगे। गुस्ताखों के लिए सजाए मौत का कानून बनेगा इंशाअल्लाह। और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से। जो शियाज हैं वो हज़रत अमीर माविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं? ज़ाहिर जो काबिल तकरीम होता है उसका अदब किया जाता है ना दीन में भी। जो नहीं है काबिल तकरीम तो कुरान ने भी, जो लोग नहीं हैं तकरीम के काबिल, तो जो ये शिया के साथ नहीं है, ये शिया अहले सुन्नत ज़्यादा इस मौक़िफ़ पर हैं कि वो नहीं है काबिल तकरीम। अहले सुन्नत की किताबें शिया से ज़्यादा हैं। अमीर शाम के बारे में अहले सुन्नत की तहक़ीक़ात अभी पाकिस्तान में भी हैं, आप उनका मुतालिया करें। कोई मुस्तनद ऐसा बता सकते हैं जिसने? बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे हैं। अभी जैसे आपने मौलाना तारिक जमील का, मौलाना अबुल अला मौदूदी का हवाला दिया, क्या उनकी किताबों से ऐसा कुछ? मौलाना अबुल अला मौदूदी ही की मिसाल ले लें कि वो नहीं इनको उस तरह समझते जिस तरह बाकी है। हमारे यहाँ दो इस्तिलाहात बहुत राइज हैं। एक कहा जाता है जी इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो गए, और दूसरा बहुत हसास दीनी मसला है जिस पर किसी शख्स ने गुफ्तगू की है और उसने कोई ऐसा काम कर दिया इससे जज्बात मजरूह हो गए। तो इसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा आप कि हमारे यहाँ दोनों रवैये, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहीं कोई बात हुई है, सहाबा के बारे में कोई बात हुई है, कोई थोड़ी बेहतियाती हो गई, ऊंच नीच हो गई, इंसान है, कुछ तरह से सही बात अदा नहीं हुई, तो उसको कहा ही जाता है कि जिससे जज्बात मजरूह हो गए और हसास मसला था और इसमें इस तरह से नहीं चलता। तो इस पर आपके क्या तासुरात हैं, जो रवैया हमें बिल्कुल नज़र आता? दीन से मुतल्लिक़ जब कोई सवाल पैदा हो तो उसको कुरान मजीद की रोशनी में देखना चाहिए। कुरान मजीद में मुनकिरीन या मुशरिकीन अरब कह लें, उनके एतराज़ात नकल किए हैं। वो एतराज़ात दीन पर हैं, वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर है। उसमें बड़े सख्त तबसरे उन्होंने किए हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैं आप कभी पसंद नहीं करेंगे कि किसी के लिए इस्तेमाल करें। कुरान मजीद ने उनका हवाला दिया है। सहाबा किराम भी रिसालत मआब के गिरदो पेश में मौजूद थे। वो दीन से, अल्लाह के पैगंबर से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह का कोई रद्द अमल कभी सामने नहीं आया। वो ये समझते थे कि दीन हिदायत है, ये हमें मिली है, हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने इस हिदायत से हमें बहरायाब किया। दूसरे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ दावत का है। हमारा काम ये है कि हम अपनी बात कहें, हम उसको इस्तिदलाल के साथ पेश करें। इसमें लोग मान भी लेंगे, इनकार भी करेंगे, नाशाइस्तगी का मुज़ाहरा भी करेंगे। कुरान मजीद ने इस तरह के मौक़ों के बारे में भी हिदायत दी कि जहाँ अपनी बात कह सकते हो कहो, जहाँ अंदाज़ा हो जाए कि लोग बेहूदगी पर उतर आए हैं, इस्तेहज़ा का तरीका इख्तियार कर रहे हैं, तो शाइस्तगी से उस मजलिस से उठ जाओ। और अगर कोई शख्स बहस मुबाहसे में जहालत पर उतर आए तो इराज़ कर लो। तो ये तालीम हमको दी गई है। जो ज़ुबान हमारे यहाँ लोगों को सिखाई गई है और जिसकी बाज़ ताबीरें आपने बयान फरमाई हैं, ये दीन के लिए, दीन की दावत के लिए अजनबी ज़ुबान है। हमें जो तालीम दी गई है वो यही तालीम है कि हम लोगों को सिखाएंगे, उन्हें तालीम देंगे। जो तालीम हमें दी गई है वो दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये दावत का अमल है। दावत का अमल मदऊ की रियायत से होता है।
یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مخاطب ناشائستگی میں پلا بڑا ہو سکتا ہے اس کی تربیت ناقص رہی ہو. پھر جس معاشرے میں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرہ کوئی پیغمبر کا بنایا ہوا معاشرہ نہیں ہے، وہ صدیوں کے عمل سے بنا ہے، اس میں ہر سطح کے لوگ موجود ہیں. تو اس میں یہ حساسیت اور فلاں کے جذبات مجروح ہو گئے اور یہ ہوا، یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں. دین کی دعوت، قرآن مجید ان سے بالکل واقف ہی نہیں ہے. قرآن نے کسی جگہ یہ تعبیریں ہی اختیار نہیں کی، بلکہ ہر جگہ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ صبر سے کام لو، اپنی بات دلیل کے ساتھ کہو، جس حد تک ممکن ہو دعوت کا ناصحانہ انداز رکھو، بلکہ اس کو ایک حکمت عملی کے طور پر بیان کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. مخاطب ناشائستہ ہے، منکر ہے، دشمن بن کے کھڑا ہو گیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم حکمت کے ساتھ پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ. والموعظۃ الحسنہ، اس نے ناشائستہ طریقے اختیار کر لیے ہیں تو نصیحت کرو، اچھی نصیحت. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی جگہ مجادلے کی، مباحثے کی نوبت آ گئی ہے تو شائستہ اور اچھے طریقے سے بات کرو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو کوئی بات کرتا ہے بات کی جائے گی، کوئی بحث کرتا ہے اچھے طریقے سے گفتگو کر لی جائے گی، کوئی جہالت پر اتر آیا ہے تو اعراض کر لیا جائے گا اور صبر کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے دین میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ تعلیم ہے. یہ تعلیم اگر لوگوں کو پہنچائی جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ رویے اختیار کریں. تاہم ہم دوسرے لوگوں کو یہ بات ضرور کہیں گے کہ ان کو اختلاف کا حق ہے، ان کو پیغمبر کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے کا حق ہے، اسلام کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے کا حق ہے، لیکن وہ کوشش کریں کہ رویہ شائستہ رکھیں. تو زیادہ سے زیادہ یہ درخواست کی جا سکتی ہے. اگر کسی نے رویہ شائستہ نہیں رکھا تو ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر اس کے سر پر لٹ مار دیں گے، یا ہم کوئی داروغے بنائے گئے ہیں کہ ہم اس کی زبردستی اصلاح کریں گے. یہ ہدایت کی گئی ہے کہ صبر کرو، اعراض کر لو. جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی جگہ زیادہ ناشائستہ بات ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا گیا. پورا قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے. اللہ کے پیغمبر نے بھی ہم کو یہی ہدایت کی ہے. تو اس وجہ سے یہ جس طرح کی زبان ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، جس طرح اپنے اختلافات کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، پیغمبر کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں. اس میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے مخالفین اگر شرک میں مبتلا ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، اللہ پروردگار عالم کے مقابلے میں افتراء کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ان کے بتوں کو بھی کسی برے لب و لہجے کے ساتھ ان کے سامنے بیان نہ کرو، اس لیے کہ تم ناشائستہ رویہ اختیار کرو گے، وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اختیار کر لیں گے. تو اسلام کی ہدایات یہ ہیں، اور یہ پورے قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی قرآن کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس میں اس کے مخاطبین نے گالیاں بھی دیں، دشنام کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے، استہزاء بھی اختیار کیا ہے، مزے کا بھی اڑایا ہے. وہ سب چیزیں قرآن نقل کرتا ہے. ایک موقع کے اوپر دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے اور یہ کہہ کے مجلسوں میں آتے تھے کہ ہم یہود سے ہیں، لیکن ہم نے مان لیا ہے یہ بھی ایک صحیح دین ہے، ہم رسالت مآب سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اور وہاں آ کے بدتمیزی کے طریقے اختیار کرتے تھے. تو قرآن مجید نے اس پر بھی تبصرہ کیا، اور سورہ بقرہ میں تبصرہ کرتے ہوئے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے. تو فرمایا تم الفاظ تبدیل کر لو، اچھے الفاظ ان کی جگہ لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے. میرا سوال کربلا اور اس سے پہلے جو حضرت علی اور ان کے بیٹے حسن حسین کے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ جو معاملات رہے، ان کے بارے میں حسن الیاس صاحب نے کہا تھا کہ بالکل بشری بنیاد پہ دیکھنے چاہیے، نہ کہ اسلام کی کوئی خاص ہدایت تھی. بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں تنقید کا ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں چاہیے، پر بہت سی حدیث ہیں جیسے حدیث عمار ایک، اس کے علاوہ اس کی تاریخ کی کتب میں کیا نام ہے، البدایہ نہایہ اور مجمع الزوائد، اور ایک صاحب کی بک ہے مقصد حسین. اس میں انہوں نے مطلب یہ پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ کی جو وہ تھی ملوکیت کا دور تھا وہ ظالمانہ تھا، صحابہ کو شہید کروایا جاتا رہا، اور اس طرح کی چیزیں ہیں.
اور تو مطلب ان چیزوں کو کیوں مد نظر نہیں رکھا جانا چاہیے؟ میرا صرف یہ سوال ہے. یہ سیاسی معاملات میں اس طرح کے نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں. جب دو گروہ بن جائیں گے تو ان کے مابین ایسی باتیں بھی ہوں گی، پروپیگنڈا بھی ہوگا، اس میں حدود سے تجاوز بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے تو دونوں طرف کی چیزیں پڑھیے. اس میں بہت کچھ موجودہ زمانے میں لکھا گیا ہے. بہت سے محققین نے بڑی عمدہ چیزیں لکھتی ہیں اور دونوں طرف سے ہمارے سامنے آ گئی ہیں. خلافت و ملوکیت جیسی کتاب لکھ دی گئی، اس کے مقابل میں خلافت معاویہ و یزید رقم ہو گئی. تو دونوں طرح کی چیزیں پڑھ لیجئے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی رائے سے اتفاق ہو، کسی سے اختلاف ہو. اس اختلاف اتفاق کو شائستگی سے بیان کر دیجئے. یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ لوگوں نے بیان کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے تھے. ان میں میرے نزدیک صحیح اصول یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی اخلاقی الزام آتا ہو تو اتنی بات کافی نہیں ہے کہ جو بات ہم پڑھ لیں اس کو بیان کر دیں. اس کے لیے شہادت کے درجے میں ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو خاموشی اختیار کی جائے، اور جو مسلمات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر رائے قائم کی جائے. چنانچہ میں نے جب اس پر گفتگو کی ہے تو اسی اصول کو ملحوظ رکھا ہے. میں کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا اپنے ہاں کوئی صلاحیت نہیں پاتا، اس لیے کہ مجھے عدالت لگا کے کیا مقدمات سننے ہیں. تاریخ ہے، دونوں جانب کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا اس کو مسلمات کی روشنی میں دیکھیے تو وہ اپنی جگہ پہ ایک سیاسی عمل ہے، اس کو اسی طرح سمجھنے کی صحیح کرنی چاہیے. اس پر میں نے چونکہ بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو سن لیجئے. وہ کئی گھنٹوں کی گفتگویں ہیں، ان میں نے ایک ایک اقدام پر تبصرہ کر کے بتا دیا ہے. سقیفہ میں کیا معاملات ہوئے، سیدنا عثمان کی شہادت کے معاملے نے کیا صورتحال پیدا کر دی، سیدنا علی کے اقدامات کی نوعیت کیا رہی، اور پھر سیدنا معاویہ کس طرح مجبور ہوئے کہ وہ ایک دوسری طرز کی حکومت قائم کر دیں. یہ سب باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہیں. اس سے آپ کو اطمینان ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تو جو رائے آپ کے نزدیک درست ہو اسے قبول کر لیں. لیکن از راہ کرم اس طرح کی چیزوں کو طعن و تشنیع کا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اس لیے کہ یہ روایات جو آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں اخلاقی فیصلے صادر کیے.